अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, दुश्मन ने घुमंड में आकर पाकिस्तान को जब ललकारा तो पाकिस्तान ने खामोशी से उसका जवाब भी दे दिया, मगर अब वो जवाब पूरी दुनिया के पावर कॉरिडोर्स में ऐसा गूंज रहा है कि हम देखते हैं कि पूरी कौम के अंदर इस वक्त एक नया जज्बा, एक नई कैफियत, एक नई उमंग, एक नया फ़ख्र जो है वो हम देखते हैं कि वो जज्बा ज़्यादा जो है दोबारा बेदार हो गया है। और इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है अपनी पाकिस्तानियत की आइडेंटिटी को ऑन कर रहा है बड़े फ़ख्र के साथ, और पूरी दुनिया जो है बड़ी तारीफ़ कर रही है पाकिस्तान के स्पिरिट की। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि सिर्फ हमें अब फतह के शादियाने बजाने हैं या एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है, चूँकि हम देखते हैं कि इस वक्त भी भारतीय वॉर मॉन्गरिंग जो है वो हमारे ऊपर सवार है। इस वक्त भी भारत जो है वो किसी भी तौर पर शिकस्त मानने को तैयार नहीं है, और वो दोबारा जो है ड्रम के जो है वो बजा रहा है कि हम दोबारा जो है तबल बजाएंगे, दोबारा जंग करेंगे, किसी भी वक्त जो है हम पाकिस्तान को जी सबक सिखाएंगे। अब इस तनाजुर के अंदर हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर बहसियत कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, वो कौन कौन से इकदाम होने चाहिए कि ये जो एक नया एक नेशनलिस्ट फवर कौम के अंदर बेदार हुआ है, इसके ऊपर हम कैपिटलाइज करें, इसका हम फ़ायदा उठाएं, अपनी नेशन की रीबिल्डिंग करें। चूँकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का फाइनल स्टार है, तो इस फाइनल स्टार को हमने कैसे अवेल करना है, ये तमाम चीज़ें रखते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं खाकान वहीद ख्वाजा साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत के। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो फतह की जश्न बड़ा राइटली हम मना रहे हैं, चूँकि डेफिनेटली हमने जब जवाब खामोशी से दिया था, अब वो पूरी दुनिया में वो जवाब गूंज रहा है। हर पाकिस्तानी उसका सर फ़ख्र से इस वक्त बुलंद है। ये जो नया नया नेशनलिस्ट फवर आप देख रहे हैं कौम के अंदर, कि हमें पता ही नहीं था हमारा इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं था, मगर एकदम हमें जो रियलाइजेशन आ गई है, इस स्पिरिट को कैसे देखते हैं आप? देखें जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जो आपने सवाल किया है कि जो पोटेंशियल हमारे अंदर था और हम उसको फील नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिवाइड हुआ था, और आज वो जो डिवीजन थी वो ख़त्म हो गई है, और वो एक ही परचम के नीचे आ गए हैं। वो पाकिस्तान का परचम है, और उसको जो लीड कर रहे हैं वो चीफ कर रहे हैं। बिकॉज़ अफवाज पाकिस्तान की वजह से आज ये इज़्ज़त, ये रिस्पेक्ट, ये जो आज हम में कॉन्फिडेंस आया है, अब कौम इस वक्त पूरी की पूरी खुश है। वो कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है उनके अंदर, कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है। बिजनेस मैन को और कॉन्फिडेंस मिलेगा तो वो इकोनॉमिकली मुल्क को फ़ायदा देगा। तो ये मोदी ने जो गलती की है, उससे पाकिस्तान को एक नेशन बना दिया है, और उससे फ़ायदा ये हुआ है कि हम अब आने वाले वक्त में अपने पोटेंशियल को हम सही समत उसको यूटिलाइज़ करेंगे, और वो बल्कि मैं तो कहता हूँ 4 जगहों पे यूटिलाइज़ करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले अपनी फ़ौज को और बूस्ट करना चाहिए, बजाय ये कि उनको हम ये कहें कि भाई नहीं, इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें हम फ़ौज को। और मेरे नज़दीक अगर फ़ौज इस वक्त हमारी 7 लाख है, तो मेरे नज़दीक कम से कम 2 सालों में मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि ये 10 लाख होनी चाहिए प्रिंसिपली। जब आप दुनिया में इस्लामिक कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है हम, तो हमारी फ़ौज भी 1 मिलियन तक प्रिंसिपली होनी चाहिए। येस, प्रॉब्लम्स आर देयर, लेकिन वी कैन मैनेज इट। कौम जब एक परचम तले आ जाती है तो ये मैनेज हो सकती है। नंबर 2, इकनॉमिकली हमारे इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो लीड कर रही है इस वक्त, वो भी, और जो हमारी इस वक्त चीफ हैं, उनका विजन बहुत क्लियर है, और ये पहली दफ़ा देखा जा रहा है कि हमारी अफवाज इकनॉमिकली मुल्क को देख रही है। पहले कभी इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन वो ख़ुद देख रहे हैं, क्योंकि डिक्लाइन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं डिलीवर कर सकी हैं, तो अब वो लीड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें आ रहे हैं, जैसे हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, वो 10,000 जब जंग जिस दिन ख़त्म हुई है 10,000 पॉइंट्स अप गए हैं। ये दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है, और आज हम लीड कर रहे हैं, हमारे शेयर्स और लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। ये जो इंडिकेट्स होती हैं इकनॉमिक सिस्टम के, वो आपको बताते हैं कि आप सही समझ जा रहे हैं। अच्छा खाकान साहब, यहाँ पर एक और नुक्ता है, वो ये भी है
کہ اس کا جو ہمارا جو ویکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہماری معیشت ہی ہے، بلکہ کچھ اندازوں کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ترنے والا بھارت نے سمجھا ہی کیوں، حالانکہ عسکری قوت تو ہم ہیں، دنیا جانتی ہے، یہ ریکگنائز کرتی ہے، ہماری بیٹل ہارڈن آرمی ہے، مگر ہمارا جو ویک پوائنٹ ہے نا معیشت کے، اس کا جی پاکستان کی معیشت بڑی کمزور ہے، پاکستان اس کا جو ہے قرضوں کے سارے پہ چل رہا ہے، پاکستان میں اس کا پولیٹیکل ڈیوائڈ بہت زیادہ ہے، تو انڈیا نے ان چیزوں کو جو ہے بنیاد بنا کر سمجھا، ہمیں مس کیلکولیٹ کیا۔ تو اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جب ایک آپ کے پاس ایک خوفناک ہیجیمون جو آپ کا وجود ماننے سے انکاری ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام کرنا ہوگا؟ جی بالکل، دس از دا ٹائم، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس ٹریک پہ چل پڑے ہیں، جیسے ایگریکلچر ٹریک ہے، صرف ہکپس چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ ہم سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، اور اس میں ہم کمبائن ہو کے ایگریکلچر، کیونکہ ہماری کنٹری تو ایگریکلچر کنٹری ہے، اسی سے ہی ہم نے بینیفٹ لینے ہیں۔ انڈسٹریز تو دیکھیں 1970 کے بعد انڈسٹریز جو تھی وہ ڈکلائن میں گئی تھی، ایک غلط ڈیسیجن پہ، یو نو اٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریکال دیٹ، وہ بڑا ڈارک ایرا تھا ہمارا، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اگر آج وہ ہوتا تو یہ انڈیا کے جو ٹائکونز آج بہت بہت بڑے نام ہیں، وہ ہم سے بڑے نام ہو نہیں سکتے تھے۔ جس وقت ہمارے وہ والے 21 فیملیز تھیں جو کہ اس وقت دنیا میں ایکسپورٹ کر رہی تھیں، دنیا کو ایکسپورٹ کا مطلب نہیں پتہ تھا، وہ پروڈکٹ بنا کے ون آف دا بیسٹ جرمنی کو آپ فائنینس دے رہے تھے، آج دیکھیں آج ڈکلائن ہے۔ تو اٹس بیسیکلی تو وہ پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ غلط ڈکلائن ہو جاتی ہیں۔ تو ہم مل کے ان شاء اللہ تعالیٰ ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، تیسری چیز جو فارن ایکسچینج ملک میں آتا ہے، ناٹ فرام دا آئی ایم ایف یا پھر ورلڈ بینک، وہ ہماری اپنی پالیسیز ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کافی ساری چیزیں، جو تاکہ ملک میں فارن ایکسچینج آئے اور وہ ہمارا اپنا ہو، اس کا مارک اپ نہ ہو، وہ واپس نہ دینا پڑے، وہ ہماری اسٹیٹ بینک کا اپنا فارن ایکسچینج ہو، تو اس سے پھر ہمارے فارن ایکسچینج اور فارن ریزروز بڑھتے ہیں اور مہنگائی کم ہوتی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آئی ایم ویری پازیٹیو کہ جس سمت ہم چل رہے ہیں وہ صحیح سمت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور سمت کا تعین بھی اس وقت کرنا ہے، جو کہ اس وقت بھارت دنیا کو اپنا جھوٹ بیچنے کے لیے انہوں نے اپنی متعدد ٹیمز جو ہیں وہ منتخب کر لی ہیں کہ ہم جا کر ایک ڈپلومیٹک اوفینسو پاکستان کے خلاف لانچ کریں گے۔ ہماری ڈپلومیٹک ٹول کٹ کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہمارا بیانیہ سنے بھی اور بلکہ ہمارا موقف جو ہے اس کی تائید بھی کرے؟ کیا کیا لیوریج ہمارے پاس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ گڈ لک ہے یا پھر میں کہہ دوں کہ اتفاق ہے کہ اس وقت دنیا کی 3 سپر پاورز ہیں، جو کہ چائنا نمبر 1، نمبر 2 امریکہ اینڈ رشیا۔ یہ تینوں کے تینوں آپ ان کے جب آپ ویوز لے لیں تو آپ نمبر 1 پہلے لے لیں امریکہ کو۔ امریکہ میں ٹرمپ ان لوگوں کو نہیں بخش رہا جو بائیڈن کے ساتھ سٹینڈ کرتے تھے، اور انڈیا واز ون آف دا کلوزسٹ جو بائیڈن کے ساتھ بزنس بھی کر رہا تھا اور باقی چیزیں بھی کر رہا تھا۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹرمپ صبح دوپہر شام 3 وقت ان کے جو ویوز آتے ہیں وہ انڈیا کے خلاف ہوتے ہیں۔ آنے والے وقت میں وہ بالکل جیسے انہوں نے اپنی ون آف دا لیڈنگ سی ای او ٹیم کو بلا کے کہا ہے کہ وائی یو آر انویسٹنگ منی ان انڈیا، تم امریکہ میں انویسٹ کرو، اور وہ آئی فون کے سب سے بڑے اس وقت وہ ہیں، لیڈنگ سی ای او ہیں۔ یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے، نمبر آف بزنس مین کو انہوں نے روکا ہے کہ انڈیا میں انویسٹ نہیں کریں۔ پاکستان کی تعریف کسی نے لکھ کے نہیں بھیجا، کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کیا، تعریف وہ اس لیے کریں کہ ہی لائکس بریو آرمی، اور اس کو شوق ہے کہ جو زیادہ طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پاک فوج کے ساتھ وہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ تھرڈلی چائنا کی اس وقت ہمارے ساتھ جس طرح کولیبریشن ہوئی ہے اور جس طرح انہوں نے ہمیں اس وار میں ہمیں فتح اور ہمیں طاقت دی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، پاسٹ میں کبھی نہیں ملتی مثال۔ اور انہوں نے جیسے S-400 ان کا بالکل جیم کر کے ختم کر کے تباہ کر دیا، بیکاز آف ٹیکنالوجی، چائنیز ٹیکنالوجی ورسز یورپین،
اور آج دیکھیں کتنے ملک اسرائیل کی ڈرون ہے وہ تباہ، ان کی ٹیکنالوجی ختم، ان کے شیئرز نیچے چلے گئے. چائنیز ہمارے تھنڈر 17 اس کے 60% شیئرز آپ گئے ہیں. دیز آر دی انڈیکیٹرز کہ کس طرح ملک کی اکانومی کو صرف ایک ہفتے کی وار نے تباہ اور برباد کر دیا، یورپ کو، اور ہمیں کس طرح بوسٹ کر دیا. اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، بڑا جینوئن سوال ہے ان بنتا، کہ اس وقت انڈیا جو کہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، ایک ٹیک آف کا ایرا اس کا چل رہا ہے، وہاں پر اس وقت جو ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ پوٹینشیل موجود ہے وہاں پر، اگر کام کیا جائے واقعی میں، اگر جو ہے ایک جنگی جنون کی بجائے عوام کی زندگی نکھارنے کے اوپر انویسٹ کیا جائے تو ان میں پوٹینشیل موجود ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ صرف ایک جنگی جنون کی وجہ سے اپنی بومنگ اکانومی کو وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ ان کی معیشت کیوں نہیں پرائیورٹی؟ وہ تمام افراد جو کہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارے، جن کے پاس بیسک لائف نیسیسٹیز، جن کے پاس ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ممبئی کے آؤٹ اسکرٹس آپ دیکھ لیں، نیو دہلی کے آؤٹ اسکرٹس دیکھ لیں، وہاں پر کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. سلمز وہاں پر جس طریقے سے ہیں، اور ایئرپورٹ کے ارد گرد کچھی آبادیوں کا وہاں پر ایک ایپیڈیمک ہے. کیا وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی معیشت، حالانکہ اس میں پوٹینشیل ہے، وہ اس کی پرائورٹی نہیں ہے، صرف پاکستان کے ساتھ مخاصمت یہ اس کی جو ہے اولین پرائورٹی ہے؟ دیکھیے جی، میں نے آپ کو ابھی یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ انڈیا کو اپنے علاقے میں وہ سوچتے ہیں کہ ہم سپر پاور بن چکے ہیں، علاقے میں صرف ہم سپر پاور ہیں، اور سپر پاور کو اپنی جو پاور دکھانے کے لیے ہمسائے ملکی ملتے ہیں. تو پھر ہمارا ایشو کشمیر کا ساتھ چل رہا ہے، اس کو دبانے کی خاطر انہوں نے یہ حرکت کی، اپنی اکانومی کو تباہ کیا. 760 ملین کی تباہی ان کی ہوئی، آنے والے وقت میں بھی آگے ہوگی. مودی کی جو پالیٹکس تھی وہ آلموسٹ ختم ہو چکی تھی، اور اس کو وہ بوسٹ کرنے کے لیے اس نے یہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا تھا جس میں وہ فیل ہو گیا. اور اس کی جو کیلکولیشن تھی وہ غلط ثابت ہوئی، اور وہ کیلکولیشن یہ تھی کہ پاسٹ میں جیسے پلوامہ کا ایک واقعہ ہوا تھا، دیٹ ٹائم our چیف واز لٹل بٹ ویک. آج کے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ مینٹلی طور پہ، فزیکلی اینڈ ریلیجسلی ہی از کلیئر، ہی از سو اسٹرانگ. یہ کیلکولیشن وہ غلط کر گیا، اور اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ میں سٹیپ اٹھا کے اپنی پالیٹکس کو بچا لوں گا اور وہ تھوڑا سا ڈرامہ کریٹ کر کے اور پھر رک جاؤں گا. اس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کی ایئر فورس، اس کی نیوی، اس کی آرم، کہ اس طرح پاکستان اس پہ ری ایکشن کرے گی. اور میں آپ کو بتا دوں، ان کے اپروکسیمیٹلی 75 ایئر کرافٹ تھے ایئر میں، ہمارے 42 تھے. ہمارے ایک ایئر کرافٹ ورسز 5 آپ ملٹیپلائی کر لیں، اور پھر بھی وہ سارے کے سارے لینڈ کیے باحفاظت. آپ خود سوچ لیں کہ ان کے 75 ایئر کرافٹ کا کیا حشر ہوتا. یہ اندازہ وہ نہیں لگا سکتے تھے جب آپ کے سارے سسٹمز جیم ہو جاتے ہیں اور دوسرے کے سسٹمز کھلے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو تو ڈائریکٹ ہٹس کرنی تھی. خان صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں سے انفیرنس ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو ہمارا پوٹینشیل تھا، ہمارا بحیثیت قوم جو ہمیں نہیں معلوم تھا، اس کو ریئلائز کرنے میں اور اس کو انلیش کرنے کے اندر ایک شخص کی لیڈرشپ کا جو ہے وہ بڑا ڈیسائسو رول ہے، کہ اس نے ہمیں اس کا ورلڈ سٹیج کے اوپر کچھ بنا دیا، مڈل پاور بنا دیا. تو یعنی کہ ایک انسان کی لیڈرشپ کی وجہ سے آج ہم اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. بیسیکلی جی، آپ کوئی ملک لے لیں، آپ ہسٹری لے لیں، آپ گیمز لے لیں، ون مین شو جو ہوتا ہے وہ ڈیسیژن اس کا اگر اسکول آف تھاٹ اس کا جو مینٹلی طور پہ وہ اسٹرانگ ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، قائد اعظم کے ساتھ کون سی فوج تھی؟ قائد اعظم کے کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے ہیلپ کرنے والا نہیں تھا، لیکن ہی واز مینٹلی اسٹرانگ. جب آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کے یہ ڈیسیژنس ہوتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں رسپیکٹ مل رہی ہے، آپ کو دنیا، اور دس از دا پرائم ٹائم ہم اس چیز کو کیش کرائیں اور اپنی اکانومی کی طرف فوکس کریں. جتنا ہمیں وقت ملے گا ہم اس کو بوسٹ کرتے ہیں. ہمارے انڈسٹریلسٹ جتنے ہیں ان کو فیسلٹیز، گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ کام ہے کہ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں اور تاکہ وہ ایکسپورٹس کریں. اسی طریقے سے آپ بزنس مین کو ٹیکسز کم کریں تاکہ وہ ملک میں اور جاب اپرچونیٹیز نکالیں.
ہم ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے ٹیکسز لگا دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس ابھی آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ پہلے 12 تھا ابھی 1% اور ڈاؤن ہوا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ سارے اکانومی کے ٹولز ہیں جو کہ آپ کو گراف آپ کا اوپر لے کے جاتا ہے. تو ہم اس کو لنک کرتے ہیں اور دس از دا پرائم ٹائم آف ڈپلومیٹک جو ہمارا ایک فیز ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے. تینوں سپر پاورز ہمارے ساتھ ہمارے فیور میں اس وقت دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہادر قوم ہے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پوری قوم بھی مل کے اگر دعا کرے کہ ہمیں ان جیسے لیڈرشپ پولیٹکس میں بھی مل جائے, پولیٹیکل سائڈ پہ بھی مل جائے. اچھا, یہ جو پولیٹیکل سائڈ والی آپ نے بات کہی ہے نا, چونکہ آپ نے ریجنل تو بڑا ایک فیوریبل کانٹیکس پاکستان کے لحاظ سے بتا, خطے کے اندر اور اس وقت جو ہے گلوبل سٹیج کے اوپر بھی ہم کچھ ہیں, اس وقت ہم مڈل پاور ہیں ایٹ لیسٹ. تو اگر انٹرنل ڈائنامکس کی بات کریں, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ دا ایونٹس آف وار ایون تب بھی بہت ساری ایسی آوازیں پھر بھی آ رہی تھی. ہمارے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں سے بھی کچھ آوازیں تھیں وہ, اور اس کے علاوہ کچھ ایکٹیوسٹ بھی تھے. جو آوازیں جو تھیں لگتا ایسا تھا کہ ان کے کلپس جو ہیں وہ بھارتی چینل سے یا تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا یا انہوں نے ان کے کلپس اٹھا لیا. وہی والی زبان تھی, وہی والا بیانیہ تھا, وہی والا منترا تھا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس قسم کے جو ڈیویسو ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے اندر, جو سوسائٹی کو پولرائز کرنے کے لیے ڈیلیبریٹلی کام کر رہے ہیں, یا تو کسی قیمہ کے اوپر کام کر رہے ہیں, یا وہ خود پتہ نہیں اتنے انارکسٹ ہیں, ایسے ایلیمنٹس جو انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں, ان کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہونا ہے؟ سارا آئی تھنک کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیئر نیم, بٹ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کتنا عرصہ فوراً یا ایسا نیریٹو لے کے قوم کے سامنے جائیں گے, اور قوم کو بھی سمجھ آ گئی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آئی واز ان کے پی کے لاسٹ یہ وار سے پہلے, جس کے پاس بھی میں جاتا ہوں میں ان کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم اے نیو پولیٹیکل پارٹی. دے ویلکم می, آئی ڈونٹ نو وائی. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تم لوگ تو بہت زیادہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہو. کہا نہیں, غلط ہے. انہوں نے 12.5 سالوں میں ہمیں کچھ نہیں دیا, کوئی ایسی پالیسی نہیں دی, ایجوکیشن پالیسی نہیں دی, ہیلتھ پالیسی نہیں دی, اکانومی کے لیے, روزگار کے لیے. ان کے پاس روزگار نہیں ہے. کیا یہ کرتے رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ملک کے لیے ایسے پولیٹیکل پارٹیز بنتی کیوں ہیں. بنانی ہی نہیں چاہیے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو, اور کل بھی نقصان دہ تھی, آج بھی نقصان دہ ہیں, اور آنے والے وقت میں اگر یہ پولیٹیکل پارٹی قائم رہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مختلف ٹائمنگ پہ یہ تکلیف دیتے رہیں گے, قوم کو تکلیف ہوتی رہے گی. ہماری نئی پالیسیز بن سکتی ہیں, ہم کریٹ کر سکتے ہیں, ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. آج دیکھیں پوری قوم ایک فلیگ کے نیچے جمع ہے. وہ کہتے ہیں ہم بزنس بھی کریں گے, ہم اپنا پیسہ بھی جمع کر کے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی صرف اپنے نیریٹو کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کرتے ہیں نئی جنریشن کے ذہن میں, اور وہ انڈیا کا ہے, وہ را کا ہے, اور وہ باقی جو ہمارے دشمن ملکوں کا ہے. انڈیا آرام سے نہیں بیٹھے گا ابھی بھی. وہ اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز کو آج بھی فیڈ کرے گا, آنے والے وقت میں بھی فیڈ کرے گا. بلوچستان دیکھ لیں, بلوچستان کس مشکل وقت میں آ کے آرم فورسز نے انٹروین کر کے آج الحمدللہ وہاں سکون ہے. کیونکہ جب تک آپ کو پولیٹیکل پارٹی کا اوپر شیڈ نہیں ملتا, ایسی ایکٹیویٹیز ملک میں نہیں ہوتی ہے. اور آپ نام لگا دیں, کرنا پولیٹیشنز کو نہیں آتا, ڈیلیور کرنا پولیٹیشنز کو نہیں آتا, اور کہتے ہیں کہ یہ کرنے نہیں دیتے. اور اس کے بعد جب کوئی لیڈرشپ ایزیوم کرنے کا وقت آتا ہے, اور چونکہ خود قابل نہیں ہوتے تو بعد میں روتے ہیں کہ جی ہماری اسپیس چھین لی گئی ہے. تو اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ اس وقت ایک انڈیا کا جو جنگی جنون ہے اس کے اندر ایک بلیسنگ ان ڈسکائز یہ ہو گیا ہے کہ پوری قوم اس وقت ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہو چکی ہے. تو اب یہ وقت ہے کہ یہ جو قومی یکجہتی کا اس وقت جذبہ ہے اس کو کیپٹلائز کیا جائے, اس کو نکھارا جائے مزید, اور اس وقت پاکستان کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں کے اوپر بلکہ جنگی بنیادوں کے اوپر کام کیا جائے. اپنی میزبان سرا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.